हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम पिछली दफा? सर सर्फ में वही हमने औजान। औजान हम पढ़ रहे हैं ना। तो ये जैसे अब हमारे सामने फहरिस्त, इसको अगर हम देखें तो हरूफ असली क्या है, ये हमारी आगाज से बात हुई थी। वजन किसे कहते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। फिर फेल की जो मुख्तलिफ अकसाम है, माजी मुजारे, अमर, लाजिम, तर्दी, मारूफ, मजबूर, इस पर बात हो गई भी है हमारी। मुस्बत और मनफी पे भी बात हो गई भी है। फिर फेले माजी की हमने गर्दान मुकम्मल कर ली भी है। माजी मजबूर की भी कर ली है। और मुजारे और मुजारे मजहूल की गर्दान, ये सब चीजें हो गई है ना। हाँ जी सर। अच्छा, अबवाब हमने सुलासी मुजरद भी कर लिए। जी सर, सुलासी मुजर्रद के भी कर लिए और मजीद और भी। सुलासी मजीद भी के भी कर लिए। हाँ जी सर। ठीक है, एक दफा इसको दोहरा लें। हम सुलासी मुजरद जो है, उसके कुल कितने अबवाब है? सर पाँच पाँच है। ठीक जी है, सर, ये कौन से? पाँच। हाँ सर, जराबा, समया। हम्म। दरबा, समिया और सर दाराबा, नहीं सॉरी, पहला है फातहा यफ्ताहु। फतह यफ्तहु, ठीक है। दाराबा, दाराबा यदरिबु, ठीक है। नसरा यंसुरु, समिआ यस्माउ, और लास्ट है समिआ यस्मा, करुमा, करुमा यकरुबु, और करूँ लास्ट एक हसीबा। ठीक है। और छठा जो बाब है, ये पांच मुस्तामल है बेसिकली, फतह, दरबा, नसरा, सब और करूँगा। और छठा हमने देखा था हसीब यासीब, जो इस्तेमाल में नहीं है, मतलूब है। तो कुल हाँ इन जी। छह अब्वाब हैं सुलासिब जरत के। और इनमें जो तीन हरफी फेल है, यानी जो फेल सुलासी है, वो किस बाब से इस्तेमाल होगा, इसका कायदा क्या है? कैसे पता चलता है कि कोई फेल मैंने किस बाब से इस्तेमाल करना है, उसका माजी या मुजारे का वजन क्या होगा? तो इसका कोई उसूल है या ये चीज समाई है? सर समाई है, हम जी डिक्शनरी समाई यूज है, करते हैं। बिल्कुल। कोई था बिल्कुल, और कोई था। हमने डिक्शनरी में इसको प्रैक्टिस भी किया था कि जनरली या तो डिक्शनरी वाले ये करते हैं कि माजी लिख देते हैं तीन हर्फ का, उसके आगे ब्रैकेट्स में जो बाप का नाम है उसका पहला लेटर लिख देते हैं। जैसे बाप फतह से कोई लफ्ज है तो फा लिख देंगे, दरबा से तो दाद लिख देंगे। या दूसरा तरीका हमने देखा था कि माजी मुकम्मल लिख दिया और उसके बाद मुजारे लिखने के बजाय आगे डैश डाल के हरकत लिख देते हैं, जबर, जेर या पेश। तो वो जो डैश पे हरकत होती है, उसका मतलब ये होता है कि मुजारे में इसके आइन का लेबा पे क्या हरकत आएगी। क्योंकि मुजारे में बेसिकली आइन ही की हरकत डिफरेंट है ना, यफ अलू यफ इलू या यफ। तो ये दो तरीके जी हैं सर। मुरब्बज। ठीक है। मजीद फी में हमने कितने अब्बाब पढ़े? सर उसमें आठ अबवाब थे। आठ पढ़े हमने, कौन कौन से? फअला युफ़इलु तफ़ईल, फअला युफ़इलु मुफ़अला, दूसरा बात था। ठीक है। सर सर जो इनके मतलब इसको इसी तरह पढ़ेंगे या जो लास्ट पे होता है जैसे तफ़ईल और मुफ़अला, बाबे मुफ़अला, बाबे तफ़ईल। नहीं बस हाँ, इसी तरह इसको, यानी माजी मुजारे बस्तर वो अंडरस्टूड है ना, बस्तर जो है वही बाप का नाम है। वो अलग से बोलने की जरूरत फअला युफ़इलु इफ़आल, नहीं। ठीक है। ये तीन हरफी थे, सॉरी, चार है फिर। और पांच हरफी, ये चार हरफी थे, उसके अलावा पांच हरफी जो है, ये फ़अला से तफ़अला, यतफ़अलु, तफ़अुल, इस तरह से था ये। दोबारा बोलिए कि इसका और माजी मुजारे। तफ़अला, यतफ़अलु, तफ़अुल, ठीक है। ये तअल्लुम और तकब्बुर के वजन पे था। और तफ़अला, यतफ़अलु, तफ़अुल, ठीक है।
इसके अलावा इफ्ताला, यफ्ताइलु, इफ्तिआल। ठीक है। एक तो सर लास्ट था ना, इस्तिगफार के वजन पे, मतलब हम्म। इस्तिगफार उस वजन पे था। इस्तफआला, यस्तफइलु, इस्तिफआल। ठीक है। बस बस एक रह एक रह गया, गया। एक या दो में। जी, बाकी लोग भी बताएं। नहीं, वो लास्ट तफाउल था। तफाउल तो बता दिया है। तफक्कुल भी बता दिया, तफाउल भी हो गया, इफ्तियाल भी हो गया। एक रह गया पांच अरबी में। इफ्तियाल की तरह का एक और भी है ना। इनफियाल। हाँ, इनफियाल। इसका माजी मुजारे क्या है? इनफाला यनफाइलु। ठीक है, इनफियाल। इनफाला यनफाइलु, इनफियाल, बिल्कुल ठीक। और इसमें हमने फिर एक ये भी पढ़ा था कि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिनमें स्टार्ट में अलिफ के बाद नून भी आ रहा होता है और फिर नून के बाद ता भी आ रहा होता है। जी तो सर, जैसे इंतकाल, आता। इंतजार, इंतकाम, हाँ इंतशार जी वगैरह। ये हमने डिस्कस किया था कि ये इनफियाल से होते हैं या इफ्तियाल से होते हैं ऐसे लफ्ज। सर, आपने से बताया था कि ता ज़ायद होता है क्या? हाँ, इन सब में ता जायद ता होता है और ज़ायद, नून इनमें मादे का होता है। तो ये बाब कौन से बाब से कहलाएंगे? इफ्तिआल। इफ्तियाल से होंगे ये सब लफ्ज, बिल्कुल ठीक। और इनफ़अला यनफ़अलु इनफ़अल में नून ज़ायद। हाँ, उसमें तो नून जायद होता है ना, लेकिन यानी इसका मतलब उसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं आएगा इनफियाल में कि जिसका मादे का पहला ता हो। ठीक है, जहाँ नून ता दोनों आ रहे हैं वहां नून हाँ जी मादे सर, का होगा, ता जायद। ता ज़ायद होगा। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, अच्छी बात है। इसमें हमने फिर मजहूल भी पढ़ा है। मजहूल का जरा उसूल बता दें कि माजी में मजहूल कैसे इस्तेमाल होता है। सर, माजी में मजहूल का जो फर्स्ट लेटर होता है उस पे जमा इस्तेमाल करते हैं, और आइन आइन लेटर पे कसरा। आइन पे यस सर। कसरा होती है और और उससे उससे पहले पहले जितने आपके भी नहीं। हरूफ है उन पे हाँ, उससे पहले जितने जितने भी हरूफ हो उस पे जितने साकिन या जितने मुतहर्रिक। जमा। नहीं सर, मुतहर्रिक ही होंगे। हम्म। आइन कलेमा जो है उस पे कसरा आएगी और उससे पहले जितने साकिन है उन सब पे दम्मा आएगी। ठीक है। और मुजारे जो है इसमें मजहूल का क्या उसूल मुजारे में भी जमा आएगा, जस्ट फर्स्ट लेटर होंगे। और सेकंड जो आइन कलमा है उस पे फतहा, फतहा था है? हाँ, आइन पे फतहा है और जो फर्स्ट लेटर है यानी अलामत मुजारे उस पे दम्मा है। जी सर, ठीक तमाम। है जी, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, मुस्बत और मनफी का बताइएगा कि फेले माजी की नफी करनी हो तो कौन सा हर्फ इस्तेमाल कर। ला। नहीं, माजी में ला नहीं करते। माँ, माँ का वर्ड यूज करते हैं सर। हाँ, फेले माजी की नफी के लिए मा इस्तेमाल, और मुजारे की नफी के लिए सर मुजारे सुफिर। में ला है फिर, इज इट? मुजारे में ला इस्तेमाल जी। करना। जी, कोई आवाज है, कोई सवाल है किसी की? नहीं सर। नहीं नहीं सर, मैं ये कहती कि ला मुजारे में है, मा माजी में है। जी जी, ये माजी की नफी के लिए और मुजारे की नफी के लिए ला है। तो ये जैसे मुजारे ज्यादातर किस जमाने के लिए होता है? हाल की बात हो रही होती है मुजारे में या मुस्तकबिल की आमतौर पर? सर आमतौर पर जो सॉरी, हाल की बात हो रही होती
حال کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو مستقبل کا مطلب ہم تب لیتے ہیں جب کوئی کانٹیکسٹ میں ایسی چیز ہو، کوئی انڈیکیٹر ہو جو میں جی سر. بتا رہا ہوں کہ یہاں مستقبل کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جنرلی مضارع حال کے لیے ہوتا ہے. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مضارع کی نفی لا سے ہوتی ہے، یہ وہی اس کی جنرل اسٹیٹ ہے، یعنی جب نفی حال میں کرنی ہو اس وقت لا یوز کرتے ہیں. جیسے یذهب وہ جاتا ہے، تو لا یذهب وہ نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اور بھی ہم دیکھیں گے کہ مضارع میں اور بھی بہت سارے حرف آتے ہیں نفی کے لیے. لم یوز ہوتا ہے، لن ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر مضارع کے میننگز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کا ٹینس بھی چینج ہوتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن وہ آگے انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پھر وہاں اس پہ ڈسکشن کریں گے. اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں حروف کہ جن کے آنے سے مضارع کا اعراب بھی بدلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اعراب کے حوالے سے بتائیں، ہماری مضارع پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ مضارع منصوب اور مجزوم پہ؟ نہیں سر مضارع ایسا نصب کچھ میں کب ہوتا ہے، جزم میں کب، کہ نہیں؟ جی نہیں سر. نہیں ہوئی بھی بات؟ نو سر، ہم نے ایسے ٹاپک تو نہیں پڑھا یہ. نہیں پڑھا رہا بس. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ابھی کور کرنا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ابھی تک ہم نے یہی چیزیں کی ہیں جو ابھی ہم نے ریکال کی ہیں تھوڑی دیر. ہاں جی سر. ہم، ٹھیک ہے. چلے بہتر ہو گیا. اچھا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کون سا ٹاپک کور کریں. چلیں ہم آج فعل امر کرتے ہیں کور. ٹھیک ہے. اور فعل امر کے بعد ہم اسماء مشتقہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اسماء مشتقہ کے بعد پھر ہم جو نون تاکید ہے فعل کے ساتھ اس کا استعمال کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلیں آج ہم فعل امر کرتے ہیں اسٹارٹ. میں آپ سے ڈاکومنٹ شیئر کرتا ہوں. نہیں خاموشی کیوں ہے؟ جی سر. اور ویسے اسٹوڈنٹس بھی بہت کم آئے ہوئے ہیں آج. جی سر بارش ہے نا اس لیے. چلے اچھا ہے بارش والے. اچھا جی، فعل امر ہم یہ تو ڈسکس کیا ہوا ہے کئی دفعہ کہ کہتے کسے ہیں، اس کو ڈیفائن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی آپ میں سے اگر بتائے. سر کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر، اس میں آرڈر ہوتا ہے. ہم، آرڈر یا ریکویسٹ. ہاں بالکل. چونکہ اس میں ہمیشہ آرڈر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو ڈیفائن ہم لوگ یوں کرتے ہیں ٹیکنیکلی کہ فعل امر کوئی بھی لفظ ہے جس کے ذریعے آپ کسی فعل کو طلب کرتے ہیں. تو فعل کی طلب کو بیسیکلی امر کہتے ہیں. وہ طلب آرڈر کے انداز میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی سے کہیں بھائی یہ کام کرو. وہ ریکویسٹ کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے. وہ دعائیہ طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو ابھی ہے تو یہ بھی فعل امر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جی آپ سر. نصیحت کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے ڈفرینٹ جیسے شیڈز ہیں میننگ کے، لیکن بہرحال ایک چیز کامن ہے ان سب میں کہ اس میں کوئی کام آپ طلب کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہونا چاہیے یا ایسا کیا جانا چاہیے. اچھا. جی سر. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امر بنتا کیسے. امر جو ہے اس کو بناتے ہیں ہم لوگ، بلکہ یہ آپ ہی کو میں دکھاتا ہوں کچھ امر کے لفظ، اور پھر آپ بتائیں گے کہ کس سے بناتے ہیں، ماضی سے بناتے ہیں یا مضارع سے. یہ دیکھیے نیچے کچھ مثالیں آپ نے پہلے وہ پڑھ لینی اور اس پہ پھر غور کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ امر ہم کیسے بناتے ہیں. تو نیچے آپ کے سامنے ماضی لکھا ہے علامہ، اس کے سامنے مضارع ہے یعلم، اور آخر میں علم لکھا ہوا ہے امر. علامہ یعلم، علم اس کا امر ہے. بلغ یبلغ کا امر ہے بلغ. شاہد یشاہد، شاہد. ساعد یساعد، اس کا امر ہے ساعد. یہ مختلف اوزان جو ہیں یہ سارے ہی یہاں پہ گیون ہیں جو ہم نے پڑھ رکھے ہیں نا، ان سے ایگزامپلس دی جا رہی ہیں. یہ والا کون سا وزن ہے، علامہ یعلم اور بلغ یبلغ؟ کون سا سر باب ہے؟ فعل يفعل تفعیل. دوبارہ بتائیں. سر فعل يفعل تفعیل. ہاں، فعل یفعل تفعیل. ٹھیک ہے.
اور پھر یہ والا کون سا وزن ہے؟ شاہد یشاہد اور ساعد یساعد. سر یہ ہے فعل یفعل، مفعلہ، وہ تو سر مفعلہ تھا یہاں پہ تو. سر یہ ضربہ نہیں ہے؟ ضربہ، فعل ضربہ میں 3 حرف ہے نا. سر یہ شاہد اور سعادہ میں تو 4 ہے. جی جی. سر اس کے جو باب مفعلہ نہیں تھا، فعل یفعل مفعلہ، تو لیکن اس کا جو نہیں ہے شاہد لکھا ہوا. ٹھیک ہے سر. کیا کنفیوژن کیا؟ میں سر اس کا کنفیوژن یہ تھی کہ شاہد جو فعل امر وہ تو لکھا امر ہوا ہے، میں لکھا اس ہوا نا، کو وہ کنسیڈر مصدر نہیں ہے. ہاں وہ مصدر تو وہی ہوگا، شاہد یشاہد مشاہدہ، سعد سر یہ یساعد وسعد. فعلہ، سر یہ باب فعلہ مفعلہ. جی جی، یہ دونوں جی سر. باب مفعلہ فعلہ. کی مثال. ٹھیک ہے، مفعلہ. ٹھیک ہے، عین کے زبر سے. پھر تعلم یتعلم، ان کا دیکھیں امر ہوگا تعلم، اور تجنب یتجنب کا امر ہوگا تجنب. تو یہ دونوں کس باب سے؟ سر یہ تفعل یتفعل، بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ تفعل. دیکھیے تفاعل یتفاعل سے، تعاون یتعاون سے امر ہے تعاون، اور تلاطف یتلاطف کا امر ہے تلاطف. ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے یہ چار ابواب ہے، باب تفعیل، مفاعلہ، تفعل اور تفاعل. ان مثالوں پہ اگر آپ لوگ غور کریں تو اب تینوں کو دیکھیں، ماضی، مضارع اور امر کو. تو امر ہم کس سے بنا رہے ہیں، ماضی سے یا مضارع سے؟ زیادہ سر کس سے ماضی وہ سے. مل رہا ہے حرکات اگر اس کی آپ دیکھیں؟ سر ماضی. سر ماضی سے. جی سر. ماضی سے. جو باب تفعیل اور مفاعلہ ہے ان کی مثالوں میں غور کریں. عین کلمہ کو دیکھیں، جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہوتا ہے عین کلمہ، مضارع سے. اس میں حرکت مضارع سے مل رہی ہے یا ماضی سے مل رہی ہے؟ سر مضارع سر سے مل رہی مظاہرے ہے. سے. مضارع سے ہے نا. چونکہ یہ والے جو ہیں باب تفعل اور تفاعل، ان میں تو آپ کو پتا ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ پہ فتحہ ہوتا ہے، تو ان کی حرکت ایک جیسی ہے. ان میں چونکہ دونوں میں فتحہ ہے تو امر میں بھی فتحہ آ رہا ہے، تعلم، تجنب، تعاون، تلاطف. لیکن ان ابواب میں جہاں ماضی میں فتحہ ہے اور مضارع میں عین پہ کسرہ ہے، وہاں امر مضارع کو فالو کر رہا ہے. ادھر بھی عین پہ کسرہ آ رہی ہے، یعلم معلم، یبلغ مبلغ، یشاہد شاہد، یساعد ساعد. امر ہم حاصل کرتے ہیں مضارع سے. اور مضارع میں کیا چینجز کرتے ہیں امر بنانے کے لیے؟ اب اپنے ماضی کو بھول جانا ہے، بس مضارع اور امر پہ فوکس کریں. تو امر اور مضارع میں ڈفرنس کیا ہے اس کے یعنی اسٹرکچر میں؟ سر فرسٹ لیٹر یو آر جو ہے ٹاکنگ. گرا دیتے ہیں، ہاں جی، یہ جو اور علامت مضارع ہے، حرف مضارع، وہ گرا دیتے ہیں. اور جی دیکھیں اس کو ہم حرف مضارع یا علامت مضارع کہتے ہی اس لیے نا کہ وہ صرف مضارع پہ آتی ہے، وہ ماضی پہ یا امر پہ تو جی نہیں سر. آئے گا نا، جو اسی لیے تو وہ علامت مضارع ہے. جی سر ٹھیک ہے. علامت مضارع گرا دی جاتی. ہاں بالکل، تو علامت مضارع گرا دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ علامت مضارع اسی لیے کہ وہ صرف مضارع میں آئے، ماضی یا امر میں نہیں. تو ایک چینج تو یہ ہے کہ آپ جب مضارع سے امر بنائیں گے تو علامت مضارع ختم کر دیں گے. اور ایک اور بھی چینج ہے، ایک اور فرق بھی آپ کو سر نظر لاسٹ آئے گا. لیٹر کو لاسٹ بالکل لیٹر کو ساکن کیا گیا. لاسٹ لیٹر ساکن کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نارملی جو لاسٹ لیٹر ہے مضارع کا، اس پہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ ضمہ. سر ضمہ ہوتی ہے. ضمہ. ضمہ ہوتی ہے. اور یہ شاید ہم نے اس پہ بات کی ہوگی کہ مضارع میں ویسے لاسٹ لیٹر کی حرکت فکس نہیں ہوتی، لیکن جنرلی ضمہ ہوتا ہے. اور کچھ کیسز میں پھر ہم ضمہ کو کبھی فتحہ میں بدل لیتے ہیں مضارع میں، سم ٹائمز ساکن بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ماضی جو ہے اس کا لاسٹ لیٹر فکس ہے، وہ ہمیشہ ماضی میں کیا آتا ہے آخری حرف پہ؟ فتح. ماضی میں فتحہ ہوتا ہے. بالکل. تو ماضی میں فکس ہے کہ ہم فتحہ ہی یوز کرتے ہیں، لیکن مضارع میں فکس نہیں ہے، جنرلی ضمہ ہوتا ہے ان پہ. اور کچھ کیسز ہم پڑھیں گے جہاں فتحہ یا سکون بھی آتا ہے. اب جب ہم امر بناتے ہیں تو امر بناتے ہوئے ایک تو علامت مضارع ختم کر دیتے ہیں، اور دوسرا ہم جو
آخری حرف مضارع کا اس کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضمہ ختم ہو جائے گی، سکون آ جائے گا، تو ان دو تبدیلیوں سے امر بن جاتا ہے، علامت مضارع ہٹائیں اور آخری حرف ساکن کر دیں تو اب وہ امر ہے لفظ، ٹھیک ہے، تو جیسے یعلم ہے کہ وہ سکھاتا ہے، معلم ہوگا سکھاؤ، یبلغ پہنچاتا ہے، بلغ پہنچاؤ، یشاہد دیکھتا ہے، شاہد دیکھو، یساعد ہے کہ وہ مدد کرتا ہے، ساعد مدد کرو، اسی طرح یتعلم تعلم، یتجنب تجنب، یتعاون تعاون، یتلاطف تلاطف، تو جسٹ آپ علامت مضارع ہٹا دیں اور آپ ساکن کر دیں تو امر بن رہا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ جی اب میں آپ لوگوں کو کچھ دیتا ہوں مضارع، آپ سے امر بنائیے۔ جی سر۔ جی ارشما۔ جی سر۔ جی یسبح، جو سبح یسبح تسبیح والا جو لفظ ہے اس کا امر کیا ہوگا؟ سبح۔ سبح، بالکل ٹھیک ہے، یسبح سے سبح۔ جی منى۔ جی سر۔ کبر یکبر، سوری سر، دوبارہ بولیے گا۔ کبر یکبر تکبیر، سر کبے، کبر، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ سوری۔ یہ اس کا معنی بڑائی بیان کرتا ہے کسی، بڑا تو کبر جیسے ہم کسی کو کہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، جیسے ہے نا قرآن پاک میں سورہ مدثر میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کبر فعل امر ہے نا، یا ایھا المدثر قم جی سر۔ فانذر وربك فکبر، کبر اس میں یہی لفظ ہے۔ اچھا کم جی، بھی تو ایک سر فعل امر ہے نا؟ کون سا جی؟ فان کم اور فانذر بھی۔ جی یہ دونوں بھی فعل امر ہے، انذر بھی اور قم۔ اچھا ام کلثوم آپ جی ہی بتائیے گا، جی سر۔ درس یدرس تدریس جس کا مطلب ہے پڑھانا، اس سے امر کیا ہوگا؟ درس، درس۔ درس، بالکل ٹھیک۔ سر یہاں جی پہ ارم۔ میرے ذہن میں جی 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 کوشچن، بتائیں۔ جن کچھ حروف ہوتے ہیں جن کے جو فرسٹ علامت مضارع گرا دی جائے تو وہ ساکن بچتا ہے۔ ہاں وہ ابھی آگے ڈسکس کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ جی سر۔ جی ارم۔ جی سر۔ جی آپ بتائیے گا اس سے، قدر یقدر تقدیر، اس سے امر کیا قد ہوگا؟ قدر قدر، ٹھیک ہے۔ جی سمر صاحب، سمر اقبال ہیں؟ اچھا جی سونیا۔ جی سر۔ آپ اس سے کیجئے گا ذرا، فصل یفصل تفصیل، اس کا امر کیا ہوگا؟ فصل۔ فصل، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح ریشما آپ اس کا بتائیں، بالغ یبالغ، مبالغہ، اس کا امر کیا ہوگا؟ مبلغ۔ ہاں ہاں، میم تو ہے ہی نہیں اس میں، بالغ بلغ، یبالغ، نہیں بلغ، الف آ رہا ہے، با کے بعد الف ہے، با الف لام غین، بالغ یبالغ، بالغ۔ بالغ، اب ٹھیک ہے کیونکہ بلغ جو ہے وہ تو بلغ یبلغ سے ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی مونا۔ جی سر۔ جاہد یجاہد، سر جاہد۔ جاہد، بالکل ٹھیک ہے۔ جی ارم۔ جی سر۔ قاتل یقاتل، قاتل
قاتل. ٹھیک ہے. جی کلثوم. جی سر. تو جی ہاں آپ بتائیے گا اس سے جادل یجادل. جادل. جادلہ جادل. جادل. ہاں ٹھیک ہے. جادل یس. ٹھیک بتایا جادل. اور مطلب جی سونیا. سر اس کا میننگ ہے کہ کیا جی؟ لڑنا اس کا میننگ ہے کہ تم لڑو. جادل. ہاں جادل بحث کرو. بالکل جی سر ٹھیک. ٹھیک ہے. جی سونیا. جی سر. ناقش یناقشو. نون قاف اور شین بیسیکلی اس کا روٹ ہے. ناقش یناقشو. ہمیں کیا ہوگا؟ ناقش. ہاں ناقش. اس کا مطلب ہے ڈسکس کرنا، ڈسکشن کے معنی میں. صحیح ہو گیا. چلیں تو ٹھیک ہے. مطلب یہ پہلا جو اس کا رول ہے وہ سمپل یہی ہے کہ آپ مضارع سے علامت مضارع ہٹاتے ہیں اور جو لاسٹ لیٹر اس کو ساکن کرتے ہیں تو امر بنتا ہے. اب نماز کی بریک ہم کر لیتے ہیں چونکہ اذان ہو گئی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے جو کلثوم نے کوشچن کیا تھا کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں علامت مضارع ہٹائیں تو پہلا ساکن بچتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ انذر ینذر. تو یون زیرو سے یا ہٹائیں گے تو نون ساکن. بات کر رہے تھے اس پہ کہ فعل امر ہم بناتے ہیں مضارع سے اور اس کے لیے مضارع میں ہم دو چینجز کرتے ہیں. ایک یہ کہ علامت مضارع ختم کر دیتے ہیں اور دوسرا مضارع کا آخر ساکن کر دیتے ہیں. اس کی ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں. اور اب ہم مزید اوزان دیکھ لیتے ہیں مضارع کے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں امر کیسے بنایا جائے. اب نیچے کچھ مثالیں ہیں جیسے باوفال ہے احسن یحسن. اسی طرح اکرم ہے یکرم. ان سے امر آپ دیکھیں تو احسن رکھے. اجتہاد یجتہد اس کا امر ہے اجتہد. استمع یستمع سے استمع. انطلق ینطلق انطلق. انصرف ینصرف انصرف. استغفر یستغفر استغفر. استخدم یستخدم استخدم. یہ ساری مثالیں ایسے افعال کی ہیں کہ جن میں ہم جب مضارع کا پہلا ہٹاتے ہیں جیسے یحسنو میں ہم یا کو جب ختم کر دیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا حرف جو ہے وہ ہمارے پاس ساکن رہ جاتا ہے. یعنی یا ختم کیا تو اب پہلا حرف ساکن ہے. پہلا حرف ساکن ہو تو ہم پڑھ نہیں سکتے. اس لیے پھر ہم امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں ان تمام افعال میں ہم نے کیا کیا کہ امر میں ہم نے حمزہ یوز کیا ہے. وہ حمزہ مطلب یہ آپ جتنی مثالیں بھی ہیں دیکھیں یہ ہے باب افعال احسن یحسن اکرم ٹھیک ہے. تو یہ افعل یفعل ہو گئے. اجتہاد یجتہد باب افتعال ہے. انطلق ینطلق انفعال ہے. استغفر یستغفر استفعال ہے. یہ جو چاروں ابواب ہیں استفعال افتعال انفعال افعال ان سب میں ماضی میں ایک حمزہ ہوتا ہے. مضارع میں وہ حمزہ گرا دیتے ہیں. یاد ہے نا آپ کو ہم نے جب اوزان پڑھے تھے تو ان میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ حمزہ مضارع میں شروع میں نہیں لاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامت مضارع کا جو یا ہے اس کے فوراً بعد حمزہ پروناؤنس کریں تو اس میں ایک سکتہ آتا ہے بولنے میں. ایک جیسے رکاوٹ سی آتی ہے اور آواز اتنی دو سے نہیں آ رہی ہو. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم احسن یحسن بولے ہم ڈائریکٹلی احسن یحسن بولتے ہیں. تو مضارع میں ان تمام اوزان میں حمزہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے. جن کے ماضی میں پہلا حمزہ ہوتا ہے وزن میں لیکن مضارع میں وہ نہیں آتا. ان افعال میں جب امر بنتا ہے تو اب چونکہ علامت مضارع کے بعد اگلا ساکن ہے تو ہمیں مجبوراً شروع میں کوئی حرف چاہیے. تو وہ جو ماضی میں حمزہ ہوتا ہے وہی حمزہ یوز کر لیتے ہیں امر میں. کلیئر ہے؟ تو اب یہاں جیسے افعال میں دیکھیں تو باب افعال میں حمزہ پہ حرکت فتحہ ہے تو امر میں بھی حرکت ہم کون سی رکھیں گے؟ فتحہ ہی رکھیں گے. احسن یحسن احسن. تو یہاں چونکہ حمزہ پہ فتحہ ہے تو امر میں بھی یہی سیم حمزہ یوز ہو رہا ہے. اکرم یکرم اکرم. تو ادھر بھی حمزہ پہ فتحہ ماضی میں بھی فتحہ. لیکن نیچے جو افتعال انفعال اور استفعال کی ایگزامپلز ہیں ان میں ماضی میں حمزہ پہ کسرہ ہے تو ہم امر میں بھی کسرہ یوز کر رہے ہیں. اجتہد یجتہد اجتہد.
اسی طرح استمع یستمع استمع، انطلق ينطلق انطلق، انصرف ينصرف انصرف، استغفر يستغفر استغفر، استخدم يستخدم استغفر. کلیئر ہے؟ تو یہ اوزان جن میں ماضی میں ہمارے پاس حمزہ ہوتا ہے شروع میں، لیکن مضارع میں ہم حمزہ گرا دیتے ہیں. امر جب بنائیں گے تو وہ حمزہ ماضی میں والا ہم دوبارہ امر میں استعمال کریں گے. جو حرکت اس کی ماضی میں وہی حرکت امر میں رہے گی. اگر ماضی میں کسرہ تھا حمزہ پہ تو امر میں بھی کسرہ ہی یوز کریں گے. اگر ماضی میں فتحہ تھا تو امر میں بھی فتحہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو باب فعل جو ہے صرف اسی میں حمزہ پہ فتحہ ہوتی ہے. تو اکرما یکرم اکرم. اسی طرح انزل ینزل کیا ہوگا امر؟ انزل. اخرج یخرج اخرج. أخرج. ادخل یدخل ادخل. اسلم یسلم اسلم. ٹھیک ہے؟ أسلم. ہاں. انذر ینذر انذر. انزل افعال انزل میں حمزہ پہ فتحہ ہوتی ہے، ماضی میں ہم امر میں بھی یہی فتحہ استعمال کریں گے. باقی جو اوزان ہیں افتعال، انفعال اور استفعال، ان میں ماضی میں حمزہ پہ کسرہ ہے تو امر میں بھی کسرہ ہی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر. اب اس میں دیکھ لیں مزید فی کے سارے اوزان کور ہو گئے نا، کوئی رہ تو نہیں گیا. یہ دیکھیں تفیل، یہ تفیل ہے. جی سر. پھر یہ مفعلہ، تفعل، تفاعل، چار ہو گئے. تفیل، مفعلہ، تفعل، تفاعل. ان میں تو ڈائریکٹ امر بن رہا ہے، جسٹ علامت مضارع ختم کی آخری ساکن. افعال میں، افتعال میں، پھر انفعال میں اور استفعال میں، یہ بھی چار ہو گئے نا. افعال، افتعال، انفعال، استفعال، یہ بھی چار ابواب ہیں. ان چاروں میں ماضی میں حمزہ ہوتا ہے، مضارع میں وہ حمزہ گرا دیتے ہیں، امر میں وہ حمزہ واپس آ جاتا ہے. افعال میں حمزہ پہ فتحہ ہے، اور باقی تینوں میں انفعال، افتعال اور استفعال میں حمزہ پہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو ان میں علامت مضارع گرانے کے بعد جو ماضی کا حمزہ وہ ہم امر میں بھی لے آئیں گے. کلیئر؟ تو مزید فی کے آٹھوں کے ہم نے ابواب دیکھ لیے. اب دیکھتے ہیں ثلاثی مجرد کو. ثلاثی مجرد میں اب دیکھیں جیسے ذہب یذهب ہو، اس میں اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ علامت مضارع ہٹاتے ہیں تو دیکھیں پہلا ساکن ہے، زال ساکن ہے. ادھر اسی طرح یسمعو میں یا ہٹائیں گے تو پہلا سین ہے وہ ساکن ہے. یضربو میں بھی پہلا ساکن بچے گا. ینصرو میں بھی پہلا ساکن ہے. تو ثلاثی مجرد میں یہ ایشو ہے کہ جب ہم علامت مضارع حذف کرتے ہیں تو پہلا مضارع کا ساکن رہ جاتا ہے. اور دوسری اس میں مشکل یہ ہے کہ جو مزید فی کے اوزان تھے، فعال، افتعال، انفعال وغیرہ، ان میں تو ماضی میں حمزہ تھا جو ہم نے امر میں یوز کیا تھا. ان کے تو ماضی میں بھی کوئی حرف نہیں ہے جو ہم امر میں استعمال کر سکیں. تو اب کیا کریں گے ان کا امر بنانے کے لیے؟ دیکھیں یہاں پہ، الف لگائیں گے سر. ہاں سر خود سے ایک حمزہ حمزہ ایڈ کریں گے. ایک حمزہ حمزہ ایڈ کریں خود سے ایڈ کریں گے. ان جیسے یذهب کا امر اذهب، یسمع اسمع، گے. یضرب اضرب، یعرف اعرف، ہر جگہ حمزہ ایڈ کیا. ینصر انصر، یکتب اکتب. اب وہ جو مزید فی میں حمزہ ایڈ کرتے تھے تو جو ماضی کی حرکت ہوتی تھی وہی حرکت ہم امر میں دیتے تھے. ثلاثی مجرد میں تو حمزہ خود سے ایڈ کیا ہے. اس حمزہ پہ ہم کیا حرکت پڑھ رہے ہیں؟ کسرہ. کسرہ پڑھ رہے ہیں کسرہ اور وہ یا ضمہ بھی پڑھ رہے دمہ، دو ضمہ. حرکات ہیں. اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ دمہ کب آئے گا اور کسرہ کب آئے گا. غور کریں ان میں. سر حرف آئین جو ہے اس کی علامت آئی ہے. بالکل عین کلمہ کو آپ دیکھتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو ساکن حرف کے بعد اس کے فوراً بعد جو نیکسٹ لیٹر ہے اس کی ساکن کے حرکت بعد دیکھتے ہیں. اگر آگے دمہ ہے، جیسے نون ساکن ہے اور اس کے بعد دمہ ہے، تو حمزہ پہ دمہ آئے گا. انصر، اکتب، خرج یخرج اخرج، دخل یدخل ادخل. ٹھیک ہے؟ سجد یسجد اسجد. تو اگر سکون کے بعد دمہ ہے تو حمزہ پہ دمہ، ورنہ حمزہ پہ
अगर सुकून के बाद कसरा है या फतहा है तो दोनों सूरतों में हमजा पे कसरा ही आएगी। कसरा है ठीक है, सर। कसरा, जैसे ये जी सर। एरिफ, इदरिब, यहाँ आगे कसरा थी तो हमजा पे भी कसरा है। इधर हम आगे सुकून के बाद फतहा है, फिर भी हमजा पे कसरा ही है, तो इस हमजा पे हम फतहा कभी भी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, इस पे सुकून के बाद अगर दम्मा है तो हमजा पे दम्मा, वरना हमजा पे फिर कसरा है। इजहब, इस्मा, इदरिब, एरिफ, हर जगह हमजा पे कसरा है। बस अगर आगे दम्मा है तो फिर हमजा पे दम्मा। क्लियर हो गया? जी सर। तो एक दफा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने देखा कि अम्र कहते हैं उस फेल को जिसमें किसी काम को तलब किया जाए। अम्र बनाते हैं फेल मुजारे से दो तब्दीलियां करके। पहली तब्दीली ये है कि मुजारे की अलामत खत्म करते हैं, और दूसरी ये कि मुजारे का आखिरी हर्फ हम साकिन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि अगर बिलफर्ज ऐसा हो कि हमने अलामत मुजारे हटाई और मुजारे का पहला हर्फ साकिन है, फिर हम पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या वो जो मुजारे है उसके बाद माजी में कोई हमजा था जो हमने मुजारे में गिराया हो। अगर माजी में उसके पास कोई हमजा अवेलेबल हो तो वही हमजा हम अम्र में यूज कर लेते हैं। तो ये केस अप्लाई होता है बाब इफ़ाल पे, इफ्ताल पे, इंतिकाल पे, इस्तिफाल पे, इन चारों अबवाब पे। ठीक है, इसमें बाब इफ़ाल में हमजा पे फतहा होता है, बाकी तीनों अबवाब में हमजा पे कसरा आएगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा केस ये है कि ऐसा फेल है हमारे पास, यानी सुलासी मुजर्रद का फेल जिसका पहला साकिन है मुजारे का, लेकिन हमारे पास माजी में भी हमजा नहीं है, तो हम हमजा खुद से ऐड करेंगे और इस हमजा पे हम दो हरकत पढ़ते हैं। अगर तो सुकून के बाद अगले हर्फ पे दम्मा हो तो हम हमजा पे दम्मा पढ़ते हैं, जैसे यनसुरु से उनसुर, यक्तुबु से उक्तुब, और वरना हम हमजा पे कसरा बोलते हैं, जैसे यफ्तहु से इफ्ता या यदरिबु से इदरिब। क्लियर जी? यस सर। चले, अच्छी बात है। आप लोगों की कोई और क्लास भी चल रही है अभी? तो शाकिर साहब का मैं देख रहा हूँ मैसेज आ रहा है, या वो गलती से इस ग्रुप में तो नहीं आ रहा क्या? सर मैं जी सर शायद गलती से उनकी क्लास तो हो चुकी चले, ठीक है जी, बेहतर है। आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि अम्र कैसे बनता है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अम्र की गर्दान कैसे की जाती है, उसके मुख्तलिफ सीधे कौन से होते हैं, और उसमें इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे मिल के। और देन फिर उसके बाद एक दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम इस वीक पे कवर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।